बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इमरान खान साहब की जेल में एक अहम शख्सियत से मुलाकात के हवाले से क्या ख़बरें हैं और उसमें जो चीज़ें तय पा रही हैं उसका क्या मतलब है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, उससे क्या आसार दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों में, इस पर तो हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे जाके। लेकिन पहले मैं आपके साथ दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात कर लूँ। ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकी होता जा रहा है और उसमें तनाव बढ़ता जा रहा है। आज की जो डेवलपमेंट है वो तो आपके इल्म में शायद आ चुकी हो, और उसके बाद वो डेवलपमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 जून से 25 जून तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में रेंजर्स और एफसी एहलकारों को तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुहाजिरीन की 12 सीटों को ख़त्म करने के हवाले से 9 जून को हड़ताल की कॉल दे रखी है। और अब इसमें ज़ाहिर है इनको हड़ताल से रोकने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो हड़तालें इन्होंने की हैं उसमें ये अपने मुतालबात किसी हद तक मनवाने में कामयाब रहे हैं। और हमने देखा कि जॉइंट एक्शन कमेटी के और अवाम के सामने जो इंतज़ामिया थी और जो पुलिस थी और जो बाकी लोग थे वो बेबस दिखाई दिए, और यही वजह है कि इनके मुतालबात को मानना पड़ा। ख़ास तौर पर बिजली सस्ती करने का मामला और भी कई चीज़ें थी। अब इनको रोकने के लिए एहतजाज से वो 5 जून से 25 जून तक आज़ाद जम्मू कश्मीर में रेंजर्स और एफसी तैनात करने की मंजूरी दी गई है। ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की जो है वो दरख्वास्त पर, रिक्वेस्ट पर इनको बुलाया गया और तैनात कर दिया गया। अब मामला ये है कि हम ये पहले सुन रहे थे कि शायद मुज़ाकरात हो जाएं, बातचीत हो जाए और कोई हल निकल आए। ये जो प्लान है जॉइंट एक्शन कमेटी का वो ये है कि ये भिंबर से ताओबट तक इन्होंने कॉल दी है कि भिंबर जहाँ से एक साइड से, क्योंकि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर एक पूरी पट्टी है, तो एक शायद यहाँ जेलम वाली साइड से जहाँ भिंबर से शुरू होता है और भिंबर से शुरू होकर फिर ये आखिरी जो इसका कोना है वो ताओबट है, आखिरी गांव जो ताओबट है वहाँ तक ये जाता है। तो इस पूरे रूट पर एहतजाज करने की कॉल दी गई है। अब इनका जो इब्तदाई प्लान है वो भिंबर से निकलने का है। भिंबर से निकलेंगे, मीरपुर आएंगे, मीरपुर से कोटली, कोटली से तत्तापानी से हजीरा, हजीरा से अब्बासपुर, रावलाकोट, वहाँ से बाग से फिर ये मुजफ्फराबाद। यहाँ आकर इनका जो है वो प्लान है। अब ऐन मुमकिन है कि प्लान में कुछ तब्दीली हो जाए और बाकी जो हैं वो भी मुजफ्फराबाद आ जाएँ, और ये भी मुमकिन है कि मुजफ्फराबाद से काफ़िला जो है वो आगे की तरफ चले। लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ ना हो और बातचीत हो जाए। लेकिन बातचीत तो तब होती है ना कि जब बातचीत का कोई माहौल बन जाए, कोई यकीन दहानी कराई जाए। मुतालबा क्या है? ये जो 12 सीटें मुहाजिरीन की ख़त्म करने वाली हैं ये क्यों हैं? क्या मुतालबा है, क्या मसला क्या है इन सीटों के साथ? तो देखिए, इनका आवाम का मसला ये है, ये समझते हैं कि जो 12 मुहाजिरीन हैं जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी नहीं करते, और ये 12 सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर इंजीनियरिंग होती है, इन्हीं सीटों पर जोड़ तोड़ होता है, इन्हीं सीटों को इसमें धांधली भी होती है, और इन्हीं सीटों को मैनिपुलेट करके रिज़ल्ट को भी मैनिपुलेट किया जाता है। और इन लोगों को लगता है, आवाम को लगता है, या जॉइंट एक्शन कमेटी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो समझते हैं कि आवाम का मुतालबा है, उन्हें ये लगता है कि ये जो 12 सीटें हैं ये आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करती हैं और आवाम के फ़ैसले को तब्दील करने की भी सलाहियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आज़ाद कश्मीर ने किसी एक जमात को अक्सरियत दिलाई है, लेकिन ये जो 12 सीटें हैं ये जब शामिल होती हैं तो वो अक्सरियत से तब्दील कर दी जाती है। तो इन लोगों का कहना यह है कि ये चूँकि आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं और इनको बजट मिलना वो भी दूसरे सूबों में जाकर ख़र्च हो जाना ये भी जस्टिफाइड नहीं है, तो आज़ाद कश्मीर का पैसा आज़ाद कश्मीर के ऊपर खर्च होना चाहिए, वहीं के नुमाइंदों को मिलना चाहिए, वहीं पर डेवलपमेंट के सारे काम होने चाहिए। और जो आज़ाद कश्मीर के इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं वहीं से उनको उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल जो है वो आज़ाद कश्मीर की असम्बली होनी चाहिए। ये क्या हुआ कि जो यहाँ पर रहते ही नहीं हैं और लाहौर में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वहाँ से 12 सीटें मुंतखब होकर आ जाती हैं और हमारे सारे इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को तब्दील कर देती हैं या उस पर असरअंदाज हो जाती हैं, और जो अक्सरियत में होता है उसको अक़लियत में बदल देती हैं, जो अक़लियत में होता है उसको अक्सरियत में बदल देती हैं। तो उन्हें लगता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग का रिज़ल्ट, मैन्युफैक्चरिंग का एक रास्ता है और आज़ाद कश्मीर के अवाम की उमंगों और राय के ख़िलाफ़ हुकूमत इससे बन जाती है, इसलिए ये 12 नशस्तें कबूल नहीं हैं। ये उनका मुतालबा है और बज़ाहिर ये मुतालबा रीज़नेबल भी मालूम होता है, बज़ाहिर इसमें एक जान भी नज़र आती है, इस मुतालबे में एक लॉजिक भी दिखाई देती है। लेकिन ज़ाहिर है वो इनका मुतालबा ये इतना सख्त है कि ये चाहते हैं कि इसको इस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। यानी अब ऐसा लग रहा है कि अगर इनका मुतालबा नहीं माना जाता
تو یہ ہر صورت احتجاج کے لیے نکلیں گے، اور خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ پرتشدد مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے مظاہروں میں بھی ہم نے یہی دیکھا، اس میں جانی نقصان بھی ہوا تھا اور زخمی ہونے اور حادثات ہونے کے واقعات بھی ہوئے تھے، بلندی سے گرنے، جب وہ جو ظاہر ہے یہ پہاڑی ٹیرین ہے تو وہاں پر احتجاج کے دوران اس طرح کے واقعات بھی جو ہے وہ پیش آئے تھے۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس کی کوئی درمیانی راہ نکالیں، بات چیت کریں اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ لیکن آج میں دیکھ رہا تھا کہ تناؤ میں اضافہ ہوا ہے، کچھ لوگوں سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ رینجرز کو اور ایف سی کو بلانے کو ایک حکومتی جیسچر کے طور پر لیا گیا ہے کہ حکومت لڑنے کے لیے تیار ہے، تو لوگوں کا پھر خیال ہے کہ پھر ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اچھی بات یہ ہوگی کہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے جب آپ بات چیت کے لیے بیٹھیں تو آپ اتفاق کر لیں کہ چلیے 12 سیٹیں نہیں 6 رکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہو جائیں، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے جو کہ سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ جلاؤ گھیراؤ اور پرتشدد مظاہرے ظاہر ہے یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتے، اور نہ پاکستان کو، نہ ریاست پاکستان کو، نہ آزاد جموں کشمیر کو سوٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ایک افہام و تفہیم کے ساتھ بہتر انداز میں اس کا حل نکال لیا جائے۔ دوسرا جو معاملہ چل رہا ہے گلگت کے الیکشن کا چل رہا ہے، وہاں پر بھی پنجاب پولیس کے 5000 جو جوان ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور آج میں دیکھ رہا تھا وہ ہنزا سے کسی نے شکایت کی ہوئی تھی، نوجوانوں کی تنظیم ہے، کہ انہوں نے وہاں پر پہنچتے ہی جو چیری کے باغات ہیں ان پہ حلہ بول دیا ہے۔ یعنی وہ نہیں ہوتے ترسائے ہوئے بیچارے، پنجاب میں کہاں 1600 روپے کلو لے کر چیری کھا سکتے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو چیریاں درختوں پہ لٹکی نظر آتی ہیں۔ پچھلے سال میں بھی گیا تھا تو وہاں کے لوگ بیچارے اتنے اچھے ہیں کہ آپ کو مہمان دیکھتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو وہ خود توڑ کے آپ کے لیے لے آتے ہیں، پیالے میں ڈال لائیں گے، شاپر میں لے آئیں گے، کہیں گے یہ آپ مہمان آئے ہیں آپ کے لیے ہم چیریز لے کر آئے ہیں۔ خوبانیاں پچھلے سال میں گیا تھا تو خوبانیاں بالکل تیار تھیں اور بہت محبت سے لوگوں نے پیش کی، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ محبت سے پیش کرتے ہیں تو ہم جہاں جائیں دھاوا بول دیں اور ہم چیریاں توڑ کے کھانے لگیں اور نہ خیال کریں کہ یہ کس کے باغات ہیں اور کیا ہیں۔ وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہاں کے لوگ بڑے ملنسار بھی ہیں، وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز بھی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاح آتے ہیں انہی کی بدولت وہاں پر معیشت جو ہے وہ آگے چلتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پولیس اپنی ڈیوٹی پر جائے اور وہاں جا کر باغات پر حلہ بول دے اور ایسا دھاوا بولے کہ باغات کے باغات اجاڑ دے۔ تو نوجوانوں نے وہاں پر بہت اس بات کو مائنڈ کیا، اور نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے انہوں نے وارن کیا کہ ان سے کہیں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، یہ گلی محلے میں گھس کے باغات کو نہ اجاڑیں۔ تو اینی وے اب وہاں پر جو ایک دوسرے پر حملے چل رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، تو ویسے تو آپ اس کو صرف 2-3 دن انجوائے کریں، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ یعنی جو ایک دوسرے پر تانے بازی کی جا رہی ہے، یہ تانے بازی صرف جو ہے وہ الیکشن کے دن تک ہے۔ 8 تاریخ کو ہو سکتا ہے یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں حکومت بنانے کے لیے، کہیں ہاں جی بتاؤ جی تمہاری کتنی وزارتیں اور ہماری کتنی وزارتیں، اور تم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے، اپوزیشن لیڈر کون ہوگا تو فلاں کیا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے یہ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں معاملات طے کر رہے ہوں 8 تاریخ کو۔ تو اس لیے آج جو ایک دوسرے پر ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں یہ صرف الیکشن حاصل کرنے کے لیے ہے، اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا جانا چاہیے۔ لیکن پھر بھی چلیں شغل میلہ تو لگا ہی ہوا ہے، بیانات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بحث بڑی تگڑی ہو رہی ہے اور وہ یہ ہو رہی ہے کہ گلگت کو لاہور جیسا ہونا چاہیے یا کراچی جیسا ہونا چاہیے۔ تو پنجاب کے جو وزراء گئے ہوئے ہیں یا سابق وزراء گئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان کو، گلگت ہنزا وغیرہ کو اور اسکردو کو، ان کو جو ہے وہ لاہور جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن کراچی کی جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی کراچی جیسا ہونا چاہیے، وہ کراچی کی گن مار رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے چند سٹیٹمنٹس رکھ دیتا ہوں دل پشوری کے لیے۔ ویسے اس میں یعنی یہ کوئی بہت سنجیدہ نوعیت کی گفتگو نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلیے چل رہی ہے تو آپ اس سے کو تھوڑا سا محظوظ ہو جائیے۔ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ ہمارے اتحادی ہیں نون پیپلز پارٹی والے، جب ان سے پوچھا جائے کہ اسپتال نہیں ہے، اسکول نہیں ہے یا سڑک خراب ہے تو وہ آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے زیادہ پانی آتا ہے، جبکہ حقیقی طور پر ملکی مسائل کا حل یہ نہیں ہے۔ یہ اختیار ولی صاحب نے ٹونٹ مارا بلاول صاحب کو اور کہا کہ جب سڑک کا سوال کرو تو بھی ایک ہی بات ہے، اور جب ان سے ہسپتال کا پوچھو، اسکول کا پوچھو تو انہوں نے کارکردگی تو دکھانی نہیں ہے، بس کہہ دیتے ہیں کہ جی بارش ہو جاتی ہے تو پانی آ جاتا ہے، زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آ جاتا ہے۔ تو مذاق اڑایا بلاول صاحب کو۔ دوسری طرف جو کراچی گلگت کی بحث ہے، گلگت بلتستان کی یا گلگت بلتستان کے بڑے شہروں کی کہ وہ لاہور جیسے ہونے چاہیے یا کراچی جیسے ہونے چاہیے، تو اس پر خرم دستگیر صاحب نے بھی یہی بات کی اور سعد رفیق صاحب نے بھی۔ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کراچی اور لاہور کا موازنہ کریں
اور فیصلہ کریں کہ وہ اپنے علاقوں کو کراچی جیسا کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں یا لاہور کی طرح ترقی یافتہ۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیقی نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے لبادے میں پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے آپ کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ جمہوریت کے لبادے میں یعنی جمہوریت 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 کرتے رہتے ہیں اور یہ لبادہ اوڑھ کر وہ آپ کے مسائل حل نہیں کر رہے۔ آپ کے کراچی کو انہوں نے کھنڈر بنا دیا ہے، میرپور کو کھنڈر بنا دیا ہے، سکھر تباہ حال ہے، حیدرآباد تباہ حال ہے، تو بڑے شہروں کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ تو یہ سعد رفیق صاحب نے اور اس پہ خرم دستگیر صاحب نے بھی لوگوں سے پوچھا کہ بتائیے آپ کراچی جیسے شہر چاہتے ہیں یا آپ لاہور جیسے شہر چاہتے ہیں؟ تو اس پر مرتضیٰ وہاب صاحب کا کانفیڈنس دیکھنے لائق ہے۔ انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے اعتماد کے ساتھ کہا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل گلگت بلتستان کے جو شہر ہیں وہ تو کراچی جیسے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے آرگومنٹ پیش کیے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میئر کراچی یعنی خبر یہ ہے کہ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کے بیان پر رد عمل۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ہنزا میں انتخابی مہم کے دوران کہہ رہے تھے کہ ہنزا لاہور جیسا ہو یا کراچی جیسا ہو۔ خرم دستگیر کہہ رہے تھے کہ ہنزا کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ 5 سال میں گلگت بلتستان پنجاب جیسا ہو یا سندھ جیسا ہو۔ سندھ آگے اب وہ اپنا لاجک جواب دے رہے ہیں میئر کراچی، وہ کہتے ہیں کہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں سیلاب جیسی تباہ کاریوں کے دوران سندھ کی قیادت عوام کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ اب یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ سیلاب آتا ہے تو سندھ کی قیادت کھڑی نظر آتی ہے۔ کھڑے ہو کے آپ نے کیا کیا ہے؟ کھڑے ہو کر لوگوں کے مسائل کا حل بھی تو پھر نکالے نا۔ کھڑی تو پھر پنجاب کی قیادت بھی ہوتی ہے، پھر تو کے پی کی قیادت بھی کھڑی ہوتی ہے ساتھ۔ کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے مسائل کا حل نکالنا، ان کے نقصانات کا ازالہ کرنا، یہ حکومت ہوتی ہے۔ آج تک 2022 کے زلزلے کے متاثرین کو جو ہے ان کی تکلیفوں کا ازالہ نہیں ہو سکا۔ سندھ وہ صوبہ ہے، اچھا مشکل حالات میں پنجاب حکومت اور اس کے وزراء نظر آئیں یا نہ آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہمیشہ سندھ کے عوام کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کہا ہے۔ تو یہ بھی کوئی زیادہ طاقتور آرگومنٹ نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے بلاول صاحب کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے تو پھر مریم نواز بھی کھڑی ہوتی ہیں، بلکہ ان سے زیادہ کھڑی ہوتی ہیں پھر اگر دیکھا جائے تو وہ بھی متحرک ہوتی ہیں۔ وہ تو پھر سارے ہی شہباز شریف صاحب بھی سیلاب میں نکل آتے ہیں، وہ سارے متحرک ہو جاتے ہیں۔ کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے کہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ سندھ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر لاہور کا موازنہ کراچی سے کیا جائے تو کراچی ایک غریب پرور شہر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے، پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے اپنے گھر کا نظام چلا لیتے ہیں، یعنی اتنے کام کرنے کے ہیں وہاں پر کراچی میں کہ ہر شخص کو روزی مل جاتی ہے، کوئی وہاں پر بھوکا نہیں رہتا، وہاں پر روزی روٹی ہر شخص کو مل ہی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ کما ہی لیتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ یعنی پنجاب بھر سے، جنوبی پنجاب سے خاص طور پہ، اور پھر سندھ سے لوگ جاتے ہیں، خیبر پختونخوا سے لوگ جاتے ہیں کراچی، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی ریڑھی لگاتا ہے، کوئی ہوٹل چلاتا ہے، کوئی چائے کا ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی وہاں پر جو ہے وہ رکشہ چلاتا ہے، کوئی ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے، کوئی رنگ کا کام کرتا ہے۔ تو اتنے کام وہاں پر لوگ کرتے ہیں کہ ہر ایک کا نظام چل جاتا ہے۔ لیکن یہ کسی حد تک لاہور میں بھی ہے، وہاں پر بھی پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں، کراچی سے نہیں آتے ہوں گے لیکن پاکستان بھر سے، پورے پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے بھی لوگ آتے ہیں اور وہاں آ کر کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جی کراچی اس لیے ایسا ہے کہ وہ غریب پرور شہر ہے، تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ غریب پرور شہر ہونا آپ کو یہ نہیں روکتا کہ وہاں کی سڑکیں ٹھیک نہ ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہ ہو اور پانی نہ آتا ہو۔ یہ اگر آپ یہ شہر غریب پرور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو سرکار سے ٹینکر خرید کر کے ڈالنا پڑے، یعنی اس کا مطلب پانی کی شارٹیج نہیں ہے، پانی ہے، تبھی تو ہر شخص وہاں پانی ہر گھر میں استعمال کر رہا ہے نا، لیکن خریدنا پڑتا ہے سرکار سے یا پرائیویٹ ٹینکر مافیا سے خریدنا پڑتا ہے، ویسے سرکار آپ کو پانی نہیں دے گی۔ تو یہ جو آرگومنٹ ہے کہ غریب پرور شہر ہے، یہ غریب پرور شہر ہونا الگ بات ہے، لیکن غریب پرور شہر کا جو ہے وہ پسماندہ ہونا یہ دوسری بات ہے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ تو کراچی غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے اور محنت کشوں کا بھی سہارا بنتا ہے۔ کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کی معیشت کو چلانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہنزا کراچی جیسا بنے اور کراچی کی طرح پورے پاکستان کی خدمت کرے۔ بھئی خدمت کرنا ایک الگ بات ہے اور پسماندہ ہونا ایک الگ بات، اور ویسے بھی دیکھیے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے پاکستان بھر کے لوگ کراچی چلے جاتے ہیں، بہت بڑا شہر ہے، اور وہاں جا کر وہ محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں، تو روزگار کے یہ مواقع ہنزا میں نہیں مل سکتے۔ تو اس لیے آپ ہنزا کے لوگوں کو، ہنزا کو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کراچی سے،
اس پوائنٹ آف ویو سے کہ غریب پرور شہر ہے تو ہنزا بھی غریب پرور شہر بنے. بھئی ہنزا غریب پرور شہر نہیں بن سکتا نا, اس کے ڈائنامکس بالکل مختلف. تو مرتضیٰ وہاب کا جواب کمزور تھا, اور مجھے آرگومنٹ دیتے ہوئے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا شہر بہت اچھا ہے, سڑکیں صاف ستھری ہیں, بنی ہوئی ہیں, ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے, سیوریج کا نظام ٹھیک ہے, پانی مل رہا ہے, بسیں ٹرانسپورٹ سب ٹھیک ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا, انہوں نے جواز پیش کیا ہے ٹھیک نہ ہونے کا. اور جواز کیا پیش کیا ہے کہ چونکہ یہ غریب پرور شہر ہے اس لیے ایسا ہے. تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کمزور ہے مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کی دلیل کمزور ہے. پھر انہوں نے پھر یہ جو کہنا کہ عوام کو عوام دوست حکمت عملی کا انتخاب کرنا چاہیے, کہ تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے عوام دوست پالیسیوں کو عملی طور پر ترجیح دی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ ساری باتیں درست ہوں گی, لیکن میرا پھر وہی سوال ہے کہ کراچی ایسا کیوں ہے بھائی؟ کراچی آپ جائیں آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ٹوٹی سڑکیں دیکھ کر, کچرے کے ڈھیر دیکھ کر, ایسا لگتا ہے کہ آپ نائجیریا کے یا افریقہ کے کسی دور دراز چھوٹے پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں. آپ یقین کریں کابل اس سے بہتر ہے, میں کابل گیا ہوں, کابل شہر اس سے بہتر ہے. اور کراچی کو آپ نے کیا کھنڈر بنا دیا. کھنڈر ہے, واقعی کھنڈر ہے. آپ کو نظر آئے گا اپارٹمنٹس نظر آئیں گے تو وہ ٹوٹے پھوٹے ہوں گے, اس میں بھی نہ رنگ و روغن کا کام ہے. یعنی آپ پسماندگی جھلک رہی ہوتی ہے کراچی میں. ایک شارع فیصل کو چھوڑ دیں آپ, اس کے علاوہ کراچی کا ایک جیسا حال, شارع فیصل کے علاوہ. تو شارع فیصل کراچی نہیں ہے بھائی, کراچی 3 کروڑ لوگوں کا شہر ہے. آپ ذرا, اور اچھے اچھے جو کبھی آج سے 20 سال پہلے پوش علاقے ہوا کرتے تھے, اس میں بھی آج آپ چلے جائیں تو آپ کو ایسی پسماندگی نظر آئے گی دیکھ کر روڈز کو, بلڈنگز کو, کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے. اچھا جی, آخری بات جو عمران خان کی میٹنگ کے حوالے سے تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. وہ خبر جو ہے وہ ہمارے دوست رضوان غلزئی صاحب نے دی ہے, اور ان کی خبر کے مطابق عمران خان سے جیل میں ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. عمران خان اس بات پر تو آمادہ ہیں کہ وہ جیل سے باہر آ کر انتقام نہیں لیں گے, لیکن ہاؤس اریسٹ ہونا, کچھ عرصے تک سیاسی سرگرمیاں نہ کرنا جیسی شرائط پر آمادہ نہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کسی سیٹلمنٹ کی بجائے قانون کے مطابق رہائی چاہتے ہیں. اس پوری بات میں جو خبر ہے نا, وہ خبر یہی ہے کہ جیل میں عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اہم شخصیت سے, خبر یہی ہے. اور اس ملاقات میں جو ہے وہ یعنی یہ جو باتیں ہیں کہ عمران خان آمادہ ہیں کہ انتقام نہیں لیں گے, تو یہ بھی پرانی بات ہے. یعنی ٹھیک ہے عمران خان نے دہرائی ہوگی ابھی اس ملاقات میں, لیکن ان کا پرانا موقف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بشریٰ بی بی جب باہر تھیں, جیل میں نہیں تھیں, تو اس وقت بشریٰ بی بی بھی کہہ رہی تھیں کہ یقین دہانی کرا رہی تھی کہ عمران خان باہر آ کر کسی سے انتقام نہیں لیں گے, جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے. تو یہی بات اب بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان انتقام تو نہیں لیں گے, لیکن خاموش ہو جائیں, چپ کا روزہ رکھ لیں, وقت کا انتظار کریں. اس پر نہ وہ پہلے آمادہ تھے نہ آج آمادہ ہیں, یہ بھی ان کا پرانا موقف ہے. اور پھر کسی سیٹلمنٹ کر کے آنے کی بجائے وہ کہتے ہیں عدالتوں سے رہا کرو, کوئی NOC لے کر نہیں آؤں گا, عدالتوں سے رہائی عمل میں آنی چاہیے, عدالتوں پہ میرٹ میں فیصلے ہوں. عمران خان کو لگتا ہے کہ تمام کیسز جعلی ہیں. اگر عدالتوں کو آج کہہ دیا جائے کہ آپ میرٹ پر آزادی سے فیصلہ کریں تو یقیناً فیصلہ عمران خان کے حق میں آئے گا. تو عمران خان چاہتے ہیں کہ بھائی عدالتوں کو موقع دیں, ان کے اوپر سے دباؤ ہٹائیں, ان کو موقع دیں کہ وہ فیصلہ کریں, اور جو فیصلہ کریں وہ منظور ہوگا. ظاہر ہے وہ وہی فیصلہ ہوگا جو عمران خان کی فیور میں ہوگا, کیونکہ ان کیسز میں ہے کیا, ان کیسز میں یعنی آپ دیکھیں نا, اگر فرض کریں عمران خان کے اوپر کیس جو ہے وہ صحیح بھی ہو, فیصلہ درست بھی آیا ہو 190 ملین پاؤنڈ کا, پھر بھی سزا معطلی تو ان کا حق بنتی ہے, پھر بھی ان کی سزا معطل ہو جانی چاہیے تھی. بشریٰ بی بی کی سزا معطل ہو جانی چاہیے تھی, لیکن وہ بھی نہیں ہو رہی. تو عمران خان چاہتے ہیں کہ عدالتیں اپنا راستہ لیں اور عدالتیں اپنا فیصلہ دیں, اور ان کو سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہونی چاہیے. ہاں البتہ اس بات پر وہ تیار ہیں کہ باہر آ کر وہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے, اور یہ پہلے سے وہ تیار ہیں اور پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں. تو یہ رضوان غلزئی صاحب کی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ دہرا کر شیئر کی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.